बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कहफ़ की आयतों की तफ़सीर आप सामने पेश की जा रही है। 28 आयतों की तफ़सीर आप सामने पेश की जा चुकी है। आज जो है 16वां दर्स है, जिसमें 29वीं आयत की तफ़सीर आप सामने पेश की जा रही है कि क़ुलिल हक़ मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वजूह बिअस शराब वसाअत मुरतफ़क़ा। देखिए, ये आय करीमा जो है मुतवज्जे कर रही है कि मेरे हबीब कह दीजिए कि हक़ तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से है, यानी जो भी अल्लाह की तरफ से होगा, जो परवरदिगार की जानिब से होगा, वो हक़ ही हक़ होगा। आप देखें, अल्लाह ने आदम को बनाया, वो हक़, अंबिया को बनाया, हक़, रसूलों को भेजा, हक़, औलिया को भेजा, हक़, आइम्मे ताहीरीन को भेजा, हक़, और यहाँ तक कि नबी जो अफ़ज़लुर रसूल हैं, अफ़ज़लुल अंबिया हैं, उन और खैरुल बशर हैं, उन्होंने फरमाया कि अली हक़ के साथ हैं, हक़ अली के साथ। गौर करें नहीं करें, अली हक़ के साथ और हक़ अली के साथ। जिधर जिधर अली होंगे वहीं हक़ नज़र आएगा। अब बताइए, नबी ने इतनी बड़ी बात कही है, इंसान को, आम मुसलमानों को इस बात पर तवज्जो करनी नहीं करनी चाहिए। यानी हक़ अली, अली जहाँ पर हैं वहीं हक़ है। अब जाहिर सी बात है कि हक़ को समझना है, हक़ को पाना है तो अली के दर पे आना पड़ेगा, अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा। तो वही जो है यहाँ पे नबी से परवरदिगार कह रहा है कि कह दो, इनसे बयान कर दीजिए, कह दीजिए कि हक़ जो है तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन, जो चाहता है वह ईमान ले आए। जाहिर सी बात है, इख्तियार ही दिया ना, इख्तियार है इंसान के पास। फ़लयुमिन, ईमान ले आए। वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, और जो चाहता है वो कुफ्र इख्तियार करे। इंसान को इख्तियार दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, बेशक हमने रास्ता हमवार कर दिया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि तुम शुक्रान नेमत करो या कुफ्रान नेमत करो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर जो है तुमने शुक्रान नेमत किया तो नेमतों में हम इजाफा करते रहेंगे। अगर तुमने वला इन कफरतुम, अगर कुफ्रान नेमत की तो याद रखो इन्न अज़ाबी लशदीद, के बेशक मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त और दर्दनाक है। तो गौर किया आपने, तो अल्लाह जो है बताना चाह रहा है कि शुक्रान नेमत करोगे, हिदायत के रास्ते पे चलोगे, ईमान ले आओगे, फ़ायदा तुम्हारा है, प्रॉफिट तुम्हारा है, दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर तुमने जो है कुफ्र इख्तियार किया, नाशुक्रापन तुम्हारे अंदर पैदा हुआ और नतीजे में जो है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नहीं है, नजात का रास्ता नहीं है, परेशान रहोगे। इसलिए आप देखिए कि इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, परवरदिगार इसी की बात कह रहा है कि बेशक हमने जालिमों के लिए आग जो है आमादा किया है, आग का इंतज़ाम किया है, उसके लिए आग का इंतज़ाम कर दिया है, जिसके अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जिसके पर्दे चारों तरफ से घेरे होंगे उसे, और कह रहे हैं खैमे की तरह घेरे होंगे, और वो फरियाद भी करेगा। और व इन यस्तगीसु, अगर वो इस्तिग़ासा करेगा, अगर वो फरियाद भी करेगा, अगर करेंगे तो पिघले हुए तांबे की तरह खौलते हुए पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी। युगासु बिमाइन, ऐसे पानी से जो है उनका इस्तकबाल किया जाएगा, फरियाद रसी की जाएगी कि जो तांबे की तरह
کھولتے ہوئے پانی ہے. اور کیا ہم نے اس سے کہتے کہ ان کی فریاد رسی کی جائے گی. اور یاد رکھیں جو چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی ایسا پانی ہوگا چہرے پہ ڈالے چہرہ جو ہے بھون جائے گا، ہے نا، کباب بن جائے گا، ایک دم جو ہے جل جائے گا. یہ بدترین مشروب ہے. جب چہرہ جلا دے گا تو اس جلانے والا پانی اگر ہے تو پینے لائق تھوڑی نہ ہے، انسان پیے گا. بدترین مشروب ہے. بئس الشراب، یہ مشروب یعنی پینے والی چیز جو ہے بدترین چیز جو ہے اس کے سامنے پیش کی جائے گی. اور پھر وساعت مرتفقہ، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ان کے لیے قرار دیا گیا ہے. تو غور کیا آپ نے، اس آیت کریمہ میں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے انسان کو قدم آگے بڑھانا ہے. انسان یعنی اختیار رکھتا ہے، اختیار انسان کی طرف متوجہ کیا ہے. ایمان کی حقیقت ہر کے پاس نہیں ہوتی، اور میرے حبیب حق و حقیقت جو ہے پروردگار کی جانب سے ہے نا. ایمان لانا چاہو تو اختیار ہے، کفر بھی اختیاری ہے، انسان کے اختیار میں ہے. اللہ کی بھائی فرعون نے جو ہے مخالفت کی، نمرود نے مخالفت کی، جناب آدم کے زمانے میں جو ہے شیطان نے مخالفت کی، ہے نا، اللہ کے احکام کی مخالفت کی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب نوح کے زمانے میں، جن کو آدم ثانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے، ان کے زمانے میں یہی ہوا کہ یعنی بہت سے افراد تھے جو نبی کی مخالفت کرتے تھے، اللہ کے مخالفت کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب الہی مبتلا ہوئے، کفر نعمت کی انہوں نے. تو ہر زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو افراد جو ہے دو طرح کے پائے گئے، یا ایمان والے تھے یا ایمان والے نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے جو ایمان والے تھے انہیں کامیابی دنیا میں ملی اور آخرت میں ملی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یعنی ناشکراپن جن کے پاس تھا اور انہوں نے ایمان جو ہے حقیقت ایمان سے واقف نہیں تھے، ایماندار نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، تو ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا اور آخرت میں بھی دکھایا. اب بتائیے فرعون جیسا متکبر و مغرور انسان جو اللہ کی مخالفت پہ آیا تھا، اس کو جو ہے کر کے آب ہونا پڑا، وہ باقاعدہ غرق ہو گیا. تو آپ غور کریں کہ لیکن جان لو کہ یہ ظالمین جو دنیا پرست ہیں، جو زرق و برق لباس رکھتے ہیں، اور یعنی ظاہر سی بات ہے یعنی سلمان فارسی اور ان کے ساتھیوں کا جو اصحاب نبی ہیں ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو ان کی عاقبت اچھی نہیں ہے، ان کی عاقبت جو ہے صحیح نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ پیسے والے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم جو کہتے پیسے والے ہیں تو پھر ہم نبی کے بعد ہم ہی بیٹھیں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو ایمان والا ہے بوریا نشین ہوگا، وہ بھی جو ہے نبی کے قریب رہے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے انسان پیسے والا ہے تو اچھا کپڑا پہنے ہوئے تو ایسا. انسان یاد رکھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہی جو ہے پسندیدہ شخص ہے، اللہ کے نزدیک وہی جو ہے یعنی افضلیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، جس کے پاس زیادہ تقوی پایا جاتا ہے، زیادہ متقی ہوتا ہے، زیادہ اعمال صالح رکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے جو ہے سورہ ملک میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے ہی موت حیات کو پیدا کیا. اچھا ایسا یعنی خالق ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. اچھا پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تم لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، حسن عمل کس کے پاس پایا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل میں دوڑ ہے. جو سب سے زیادہ جو ہے اعمال صالحہ اچھے اعمال میں یعنی نمازیوں میں بہترین نماز گزار ہے نا، روزے داروں میں بہترین روزے دار. اب ظاہر سی بات روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، روزہ واجب قرار دیا گیا ہے. یہی روزہ جو ہے ایک عام آدمی روزہ رکھتا ہے جس کا نہ معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، وہ عام طریقے سے روزہ رکھ رہا ہے، صرف بھوک و پیاس کا روزہ اس کے پاس ہے. تو روزے کی ایک اہمیت بتائی گئی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو روزے کی اہمیت کو سمجھو. اسی لیے مولا نے فرمایا
کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو ضروری ہے کہ تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ہے نا، تمہارا کان بھی روزہ رکھے، ہے نا، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے ہاتھ و پیر و جوارے بھی روزہ رکھیں، ہے نا۔ یعنی حقیقت صوم یہ ہے کہ انسان کا ہر جسم کے اعضاء، ہر عضو جو ہے روزہ رکھیں، آنکھیں روزہ رکھیں، ہے نا۔ دیکھیں یاد رکھیں وہ 9 چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ روزہ کے صحت کے بنیاد پر ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے جو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہا گیا ہے، یعنی تم جو ہے صبر اور یعنی نماز سے جو ہے اللہ سے مدد طلب کرو، صبر سے مراد جو ہے روزہ رکھا گیا یہاں پر، تو یعنی روزہ اور نماز سے جو ہے اللہ سے مدد طلب کرو، تو یہاں پہ مراد وہی ہے کہ روزہ ایسا روزہ جو حقیقت کی طرح متوجہ کرے، ایسا روزہ جو اللہ سے قریب کر دے۔ ایسا روزہ تھوڑی نہ چاہیے بس رکھ لیا کسی طریقے سے، ارے بندے خدا ٹھیک ہے رکھ لیا، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے نا، لیکن حقیقت جو روزے کی ہے کہ انسان جو ہے آنکھوں سے نامحرموں کو نہ دیکھے، کان سے غیبتیں نہ سنے، کان سے جو ہے الزام تراشی جو ہے جو ہوتی ہے اس کو نہ سنے، تہمتیں نہ سنے، اور اس کے بعد جو ہے کان سے جو ہے انسان گانے ہیں اور میوزک ہے اور تمام وہ چیزیں جو ہے جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ انسان کان کو اس سے محفوظ رکھے۔ زبان ہے جو واقعاً جو ہے زبان کو کنٹرول کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے، انسان جو ہے زبان کو محفوظ رکھے۔ زبان سے انسان گالیاں بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، مومنوں کا آپس میں لڑاتا بھی ہے، ادھر کی بات ادھر بھی کرتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے۔ اب تو زبان سے ضرورت نہیں پڑتی، اب تو کہتے ہیں واٹس ایپ پہ جو ہے بس انگلی چلا دیا، غیبتیں شروع ہو گئیں، الزام شروع ہو گیا، ہے نا۔ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے۔ تو واٹس ایپ پہ جو ہے بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ انسان زبان سے غیبتیں کریں، ضروری نہیں کہ انسان زبان سے جو ہے الزام تراشی کرے، بلکہ آج جو ہے لکھ دیا اس نے، انگلی چلا دیا، تو روز قیامت یہی جو ہے کہتے کہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو بہرحال تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، تو یہ بات غور کیجئے گا کہ جان لو کہ یہ ظالمین جو دنیا پرست ہیں، زرق و برق لباس رکھتے ہیں اور مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عاقبت اچھی نہیں ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے ان کے لیے، کیونکہ ہم نے ستمگار جو ظالمین ہیں ان کے لیے آگ مہیا کیا ہے، مقرر کیا ہے، ان کا پردہ ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی چاروں طرف سے گھیر لے گی، آگ میں کھیل لے گی چاروں طرف سے، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہاں یہ لوگ جو ہیں، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آگ میں جو ہے جب انسان کو ڈالا جائے گا، جو دنیا پرست ہوں گے، اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے، ظالمین ہوں گے، ستمگر ہوں گے، جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آپ غور کیجئے، آگ ایسی آگ ہوگی جس میں نہ زندگی انسان کو ملے گی اور نہ موت ملنے والی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے سورہ میں کہ یعنی سیصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نار کبریٰ سے جو ہے یہ متصل ہوں گے، آگ بڑی آگ جو ہے ان کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لے گی، لیکن ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس کے بعد جو ہے اس میں نہ ان کو حیات ملنے والی اور نہ ہی موت ملنے والی۔ تو آپ غور کیجئے، انسان جیسے ہی جو ہے آگ کے شعلوں میں گرفتار ہوگا، انسان کا جسم جو ہے پگھلنے لگے گا، پھر دوبارہ جو ہے کھال کو پیدا کر دیا جائے گا، پھر آگ کی تپش اور آگ کی جو ہے یعنی اذیت کو وہ برداشت کرے گا۔ بہرحال ہے تو وہی مسئلہ ہے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے اس دنیا میں جب بھی پیاس لگتی تھی آواز دیتے تھے، اور خدمت کرنے والے بھی جو ہے پینے کے لیے پانی لا کر دے دیتے تھے، لیکن جہنم میں جب پانی کا تقاضا کریں گے تو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا کہ لو پیو، کہ چہرے سے نزدیک کریں گے تو ان کی صورت جل جائے گی، ان کا چہرہ جل جائے گا، ان کا چہرہ جل جائے گا۔ کتنی بدترین شراب ہے، پینے والی چیز ہے نا،
اب یہاں پہ مرتفقہ کہا گیا ہے. مرتفق سے مراد کیا ہے؟ دوستوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ کہتے ہیں. اور دوزخ جو ہے کتنی بری جگہ ہے، یعنی وہ جگہ دوزخ کی جگہ مراد ہے جہاں پہ سب اکٹھا ہوں گے نا. سوچو کہ اگر پانی چہرے کے نزدیک ہو تو اس کی حرارت چہرے کو جلا دیتی ہے. جلا دے گا پانی. کیا پینے کے قابل ہوگا؟ پینے کے لائق ہوگا؟ جو انسان کا چہرہ جلا دے وہ پینے کے لائق ہوگا؟ دنیا میں ٹھنڈا پانی پیتے تھے اور نادار لوگوں کو پریشان کرتے تھے، پریشان حال کو پریشان کرتے تھے، ہے نا. ان کو پانی نہیں پہنچاتے تھے، ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، ان کو پیسہ نہیں دیتے تھے، ان کا خیال نہیں کرتے تھے. یہ وہی آگ ہے جو یہاں پر اس طرح سے اثر پیدا کرتی ہے کہ دنیا میں تم نے ان کو پریشان کیا، آج تم پریشان ہو گئے. یہ ظالمین کی خاصیت جو جہنم میں جو ہے اس کو دی جائے گی. اس کے بعد کی آیت ہے کہ جلدی آپ کہیں کیونکہ جو ہے آیتیں زیادہ ہیں اور مختصر وقت میں جو ہے تمام باتیں بیان کرنا ہے. 30ویں آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یہ کہا کہ ایمان لائے یعنی اگر چاہتا ہے تو ایمان لے آئے، تو یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ہم ان لوگوں کے لیے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو اچھے اعمال انجام دیتے رہتے ہیں. یعنی اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے. آگے انشاءاللہ ابھی واقعہ نقل کریں گے اس کے بعد والے درس میں، تو ہم بتائیں گے کس طریقے سے اللہ جو ہے نعمات سے نوازتا رہتا ہے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یعنی ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں، ہے نا. کن کے لیے؟ جو افراد جو ہے اہل ایمان میں سے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. دیکھا آپ نے یہاں پہ بھی مرتفقہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہ لوگ، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، جن کے لیے نیچے نہریں جاری ہوں گی. انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور یہ باریک اور باریک ریشم کے سبز لباس میں ملبوس، یعنی ان کو بہترین لباس دیا جائے گا جو ریشم کے کپڑے سے ہوگا، ہے نا، باریک ریشم. اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یہی ان کے لیے بہترین ثواب ہے اور حسین ترین منزل ہے ان کے لیے. اساور کہتے ہیں کنگن کو، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں جو ریشم کے باریک جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اثر پیدا کرتا ہے، یعنی باریک ہوتے ہیں اور جائز بات ہے کہ وہ اچھی کوالٹی والے ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں. ارائک کہتے ہیں تخت و تاج کو، الارائک متکئون قرآن میں بھی کہا ہے کہ یعنی ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے جنت میں، ہے نا. تکیہ جو گاؤ تکیہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. سرادق جو ہے بلند خیمے کہتے ہیں جو چاروں طرف سے خیمے لگائے جاتے ہیں. تو بہرحال عزیزوں یاد رکھیے ان 3 آیتوں میں 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو ظالمین کے لیے جہنم مقرر کیا گیا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنتیں مقرر کی ہے، باغات جو ہے مقرر کیا ہے. جنت میں ان کو جگہ ملے گی اور بہترین لباس ان کے لیے ہوگا، بہترین کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. آخر بارگاہ میں دعا پروردگار بحق ظاہرہ وابیہ وبالہ وبنیہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ.